बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि क़याम सुबह में एक सीरीज़ का हमने आगाज़ किया और वो सीरीज़ मुसलसल जारी है और इंशाअल्लाह ताला वो तादेर जारी रहेगी। क़ससुल कुरान हमारे मौज़ू मेन टाइटल, और हम मुख्तलिफ़ अंबिया के वाक़यात जो कुरान करीम में मौजूद हैं, मज़कूर हैं, उनका ज़िक्र कर रहे हैं। कुरान करीम में ज़ाहिर है जो वाक़यात ये मौजूद हैं सिर्फ़ ये कहानी की सूरत नहीं रखते, किसी वाक़े की सूरत नहीं रखते, बल्कि इनमें नसीहतें पोशीदा हैं, इनमें बरकतें पोशीदा हैं, इनमें इबरतें पोशीदा हैं और इनमें लोगों के लिए, आलम इंसानियत के लिए सबक मौजूद है। क्या सबक इन वाक़यात से हमें मिलता है, क्या नसीहतें मिलती हैं, इन पर गुफ्तगू हो रही है मुसलसल। ख़वातीन व हज़रात, हमने अब तक ज़िक्र किया इस प्रोग्राम में जिस नबी का, वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उन पर पूरा एक तफसीली प्रोग्राम, बल्कि 2 प्रोग्राम हमने किए, और आज हम जिस पैगंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्न कसीर जिन्हें पहले रसूल कहते हैं। नबी और रसूल में जैसा कि हम जानते हैं कि फ़र्क ये है कि नबी वही के साथ आते हैं, वही उनके पास आती है, लेकिन जो जदीद शरीयत के साथ आते हैं उन्हें हम रसूल कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो कुरान करीम में मज़कूर हैं, तफ़सीली गुफ्तगू होगी। आपने किस तरह अपनी कौम को दावत दी, किस तरह आपकी कौम ने आपकी तहक़ीर और आपकी तकज़ीब की, फिर आपने अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी कि मेरी कौम मेरी बात नहीं सुन रही, और 950 बरस, ख़वातीन व हज़रात, 950 बरस आपने मुसलसल तबलीग की। उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने अहद के मुमताज़ उलमा इकराम से। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं आयात रब्बानी की तिलावत से। चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी साहब। आइए लाहौर चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. ما شاء الله ما شاء الله. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया कारी साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। और ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर हम लाहौर चल रहे हैं, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलें। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, बहुत नवाजिश। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है? उनका हाल क्या है उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके तनाज़ात का उनमें फ़ैसला कर दे, तो एक फ़रीक उनमें से कज अदाई के साथ मुंह फेर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह अपनी कौम के हमरा तशरीफ़ लाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कि क्या तुमने हमारा पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे कि हाँ ए परवरदिगार। फिर अल्लाह ताला उनकी उम्मत से पूछेगा कि क्या उन्होंने तुम्हें हमारा पैगाम पहुंचा दिया था? तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ताला नूह से फरमाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है?
وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے حکم پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع قصص القرآن کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ آپ بھی بہت معروف نام ہیں، کون آپ سے واقف نہیں ہے۔ خاص بات آپ کی یہ ہے، جس کا میں بڑا ایڈمائرر ہوں، کہ آپ نے پاکستان میں بھی پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ آج آپ کراچی میں ایک کیمبرج سسٹم کا ایک اسکول ہے، اس کے پرنسپل ہیں، صاحب نگاہ، ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر مکمل اور گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے سامنے، خواتین و حضرات، پرسوں جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا کوئز کمپٹیشن میں، اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال۔ پرسوں ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال، ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ تین آپشنز، فرشتے، پیغمبر یا صحابی۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021345270009، 021345286061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کرتے ہیں، درست آپشنز روانہ کرتے ہیں 3031 پر۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت نوح علیہ السلام آج ہم ذکر کریں گے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تو یہ فرمائیے کہ کتنا عرصہ، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے کیا حالات تھے، کیا وہاں پر توحید کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، اور یہ جو اصنام تراشی اور یہ بتوں کی پوجا یہ کس انداز سے ہو رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ واقعات کو تاریخ کے طور پہ نہیں بلکہ وعظ اور نصیحت کے طور کے پر، ہدایت کے طور کے پر بیان کیا کرتا ہے۔ بائبل کے اوپر جو مختلف اعتراضات ہوئے ان میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بائبل تاریخ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے بیانات ہیں، اور کیونکہ وہ تاریخ کے معیار کے اوپر پورے نہیں اترتے لہٰذا اس کے بارے میں پھر مباحث جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ بائبل میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا گیا ہے، اس کو، اور جو عمریں بیان کی گئی ہیں کہ فلاں پیدا ہوا تو اتنی عمر تھی، فلاں پیدا ہوا تو اتنی عمر تھی، اس کے لحاظ سے تقریباً 1065 سال کا فاصلہ حضرت آدم علیہ السلام میں اور حضرت نوح علیہ السلام میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تاریخی طور کے اوپر ایسا نہیں کہا جا سکتا، اور یہ جو پشتیں ہیں، ایک تو ناموں میں اختلاف ہے، دوسرے یہ پشتیں زیادہ ہیں، اتنی نہیں ہیں جتنی بائبل کے مختلف بیانات میں آئی ہیں۔ لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور جس طرح کا، اس سے ایک بات کافی حد تک واضح ہے کہ آپ سمیری تہذیب میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو کوئی کتاب ان سے منسوب موجود نہیں ہے، کوئی صحیفہ، لیکن ان کے جو پوتے تھے ان سے منسوب ایک صحیفہ موجود ہے جس کو صحیفہ انوش کہتے ہیں۔ اگر اس میں وہ منسوب ہے، لیکن اگر اس کی ہم تعلیمات کے اوپر غور کریں تو اس میں بھی بت پرستی وغیرہ کے خلاف باتیں موجود ہیں، اور ایک اللہ کی گویا کہ توحید کا پیغام اور یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن بہت ہی مبہم انداز میں۔ جب ہم سمیری تہذیب کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ سمیری تہذیب خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ کیسی تھی، تو قرآن مجید نے بہت سے بتوں کا تذکرہ کیا کہ جو مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں پوجے جاتے تھے، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہی جو ایک رویہ رہا ہے لوگوں کا کہ ایک خدا کے بندے ہیں، اس کے مخلوق ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کثرت الہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب کوئی نبی ان کو بلانے کے لیے آتا ہے توحید کی طرف، اور اصل جو پیغام ہے، ہر پیغام کی روح توحید الہی، اس طرف بلانے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سمیری تہذیب تھی،
ایک تو یہ کہ زبان کا ارتقا ہو رہا تھا، زبان وجود میں آ رہی تھی، کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھ رہی تھی قبائل کے درمیان۔ دوسری جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مکتب کا سلسلہ ہے وہ بھی سمیری تہذیب میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کی اس دوران خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام ہی گروہوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ جو پستر طبقہ ہے، یعنی اپریس طبقہ ہے، ہم اس کو پستر طبقہ نہیں کہتے، جس کا اعلیٰ طبقے نے معاشرتی طور پہ استحصال کیا ہوتا ہے، وہی ہمیشہ نبی کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا ہے، وہ اہل اور اس ثروت طرف نہیں ہوتے، جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ، ہاں، بالکل۔ اور جو اہل ثروت ہیں انہوں نے اس بات کو مخالفت، ناپسند کیا کہ ناپسند آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہاں۔ ہم آپ کی بات سنیں گے حضرت نوح، ہاں، ان لوگوں کو ہم سے دور کر ان دیں، کو دور کر دیجیے۔ دور کر دیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مفتی صاحب کہ اس زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، ود، یغوث، نصر، یہ بت موجود تھے، ان کی پوجا کی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور توحید کا پیغام دیتے ہیں جو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اس کا سلسلہ کیا، جو حضرت انوش کی بات آپ نے فرمائی، اس کے بعد یہ تبلیغ کا سلسلہ اور توحید کی جو تعلیمات تھیں وہ رک گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے یہ 5 شاگرد تھے، اور ادریس علیہ السلام وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ یہ نام کیونکہ عربی زبان سے ہے کہ درس اور وعظ نصیحت زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے ادریس پڑھا، لیکن یہ سب بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ آئی کہ جب ود جو تھے ان کے بہت قریبی شاگرد تھے، اور جب ادریس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یہ ان 5 بزرگوں میں سے تھے، اور لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے اور لوگ انہی سے بات کی۔ اور پھر جو عجیب بات ہے، دیکھیں یہ بھی چیز ایک سمجھنے کی ہے کہ عقیدت، تعظیم کہاں جا کر، عبادت میں جا کر مسئلہ کہاں گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ آ کر ان کی قبر پہ جمع ہوتے تھے۔ یہ آیا کہ اس وقت پھر ابلیس آیا اور اس نے یہ کہا، شیطان نے ان کے دل میں ڈالی کہ بھائی ہم تمہیں یہاں پہ تصویر بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ تمہاری یاد باقی رہے ان کی، اور پھر جو ہے وہ ان کی تصویر بنا دی گئی، تو لوگ ان کی تصویر، پھر اس کے بعد دوبارہ آیا شیطان، اس نے کہا کہ یہاں آتے ہو تم سب کے سب، کیوں نہ یہ تمہارے گھر میں موجود ہو تو تمہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو وہ انہوں نے اس کو گھر پہ رکھ لیا اور تعظیماً اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ایک نسل کے بعد وہ تعظیم جو ہے وہ عبادت میں بدل گئی، اور وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ تو جب یہ آئے تو یہ 5 بت جو ہے، یہ ان کی بتوں کی پوجا وہاں پہ، یہ بڑے بڑے بت تھے، اور حتیٰ یہ کہ انہی بتوں میں سے ہی مکہ تک بہت سارے قبائل اپنے بتوں کی نسبتیں ان کی طرف کیا کرتے تھے، اور وہ اس وقت الہ کے منکر نہیں تھے۔ ہاں یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موجود ہے، پیدا کرنے والا تو ایک الہ ہے، لیکن اس نے اپنے تمام بعض شعبے جو ہیں مختلف لوگوں کو سپرد کر دیے ہیں، تو براہ راست اللہ کے بجائے ان لوگوں سے مانگ لو تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہاں سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، اور یہ تشریف لائیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ یہ ابن عباس کی بھی ایک روایت ہے، کہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ 10 قرن کا فاصلہ ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان۔ یہ قرن 100 سال کے بھی ہیں، یہ قرن جو ہے وہ 100 سال کا ہے تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور اگر 1000 سال کا ہے تو تقریباً جو ہے وہ 10,000 سال کا فاصلہ ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان۔ لیکن جو اب جس پہ کثرت سے جو بات جمہور علماء کا جو اتفاق ہے وہ ہے 1000 سال، جی تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا، اب یہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ توحید کا پیغام دیتے ہیں، تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ عام قاعدہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت آئی اور رد کر دیا گیا۔ مفتی صاحب 950 برس تبلیغ ہو رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ایسا کر کہ اب ان پر عذاب مسلط کر، اور نہ ہی صرف ان کو بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، کیونکہ یہ تو دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں، اور نہ ان کی نسل میں سے کوئی دین کی طرف آئے گا۔ یہ یہاں پر اس میں کیا حکمت ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اتنی آسانی سے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہیں، 950 سال ہیں وہ، اور نوح علیہ السلام یوں آتا ہے ایک روایت کے اندر تو کہ 3 نسلیں گزری ہیں جن 3 نسلوں کو تبلیغ کی ہے، 3 نسلیں گزری ہیں،
اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ سب کی عمریں اتنی نہیں ہوتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو معجزاتی طور پہ طویل عمر دی تھی. تو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وحی کے ذریعے ان کے اوپر یہ منکشف ہو گیا کہ اب ان کے اندر جو ہے وہ عناد بڑھتا چلا جائے گا، گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ یہ کہ اولاد بھی جو آئے گی ان کی وہ بھی گمراہی کی طرف چلتی چلی جائے گی. تو جب اللہ کی طرف یہ پکارا کہ یا اللہ میں نے تو ان کو رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، چپکے سے بھی پکارا، صراحتاً بھی پکارا، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ تانے ہی بڑھتے چلے گئے، تکالیف بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مار دیا کرتے تھے، کپڑے میں لپیٹ کے پھینک دیا کرتے تھے، گندگی نوح علیہ السلام پہ ڈال دیا کرتے تھے. اور وہ پھر نبی کی دعوت اپنی جگہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم جو ہے وہ ایک الہ کی طرف آ جاؤ، اور وہ دعوت دیتے چلے گئے. تو ایک مماثلہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی تھی وہ یہ بھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ، کیونکہ قرآن تو دعوت ہے نا، قرآن تو دعوت کی کتاب ہے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ 41 جگہوں پہ آیا، 41 ٹائمز آیا، 28 صورتوں میں ہے، اور پورا واقعہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہے. سورہ نوح تو منسوب ہے، یا سورہ ہود میں ذرا تفصیلی واقعہ، جہاں جہاں ضرورت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی، کیونکہ ایک دور سے مماثلت ہے. تکالیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی وہی ہیں، اور سامنے بت پرست ہیں، مشرکین ہی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے. یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا ہے کہ یا اللہ اب جو ہے وہ ان پر ایسا عذاب بھیج دیجئے کہ اب دھرتی پر جو ہے ان میں سے کوئی کفار میں سے، نافرمانوں میں سے کوئی باقی نہ رہے، تو یہ کیا یہ مایوسی نہیں ہے؟ یہ نبی کی مایوسی نہیں ہے، بلکہ نبی پر وحی کے ذریعے یہ منکشف ہو گیا تھا کہ اب ان کے جو ہے وہ ہدایت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اصول یہاں پر یہ بھی کیا نکلتا ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر نبی کی دعوت کو رد کر دیا جائے تو وہ قوم عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ہم یہاں پہ دو باتیں عرض کریں گے. ایک تو بتوں کے حوالے سے اگر اجازت ہو تو ہم بات کر لیں. ایک تو تشریح اس کی وہ ہے کہ جو مولانا نے ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے کی. دوسری یہ کہ سمیری تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹم کا تصور جو ہے وہ موجود تھا. ٹوٹم کا تصور یہ ہے، اور جو آج بھی ہمارے وہاں خرافات کی شکل میں موجود ہے، کہ یہ درخت ہے، اس کے اوپر روحیں ہیں، جن ہیں، یہ جو ہے اس طرف نہ جانا پہاڑوں کی طرف، وہاں جنوں کا بسیرا ہے، وہاں بدروہیں ہیں، تمہیں پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو اس طرح سے یہ مختلف جانور اور مختلف پرندے ہوا کرتے تھے جن کو اپنے لیے، یا ہمارے معاشرے میں ہم اس لیے خاص طور پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ جہالت موجود ہے کہ طوطا پال لو تو برکت ہو جائے گی، مینا کو پال لو تو یوں ہو جائے گا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی کہیں نظر آتی ہیں. تو یہ جو بتوں کے نام ہیں بنیادی طور پہ یہ وہاں کی ٹوٹم پرستی تھی، ٹوٹمیت تھی، کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا اور انہیں کے پھر بت بنا کے اس کو کیا گیا. تو یہ تمام کانسیپٹس وہ ہیں کہ جن کی قرآن مجید نفی کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں کہ جنہوں نے اس کی نفی کی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں جب نبی دعوت دیتا ہے، اب 950 سال کی جو بات ہے اس میں مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں ان کے انکار کی. پہلا تو یہ کہ ہم نے نبی کی بات ہی نہیں مانی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ توحید کا، نبوت کا اور جو بنیادی عقائد ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. لیکن معاشرتی اقدار جو ہیں وہ ان میں تھوڑی بہت باقی رہتی ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اخلاقیات بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو لوکل معاشرتی اقدار ہیں ان کو بھی وہ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بہت عمدہ نقطہ آپ نے اٹھایا. اب معاشرتی اقدار بھی ختم ہو رہی ہیں، اور کیا جملہ ادا کر رہی ہے وہ قوم کہ اے نوح، جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اے نوح ہم نے تم سے جھگڑا کیا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا، اور کافی جھگڑا کیا. بہت کثرت کا لفظ آیا ہے یہاں پر کہ بہت کثیر جھگڑا کر لیا ہم نے. اب اپنے اللہ سے کہہ دے جو عذاب لانا ہے وہ لا کے دکھائے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عذاب میں لے کر نہیں آؤں گا، یہ اگر مقصود ہوا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس نے مجھے رسول بنایا ہے تو وہ عذاب لے آئے گا آپ پر. یہ بات ہم عرض کر رہے تھے کہ جب قومیں یہاں پر پہنچ جاتی ہیں کہ اب ان میں اخلاقی اقدار، معاشرتی اقدار ان تک کا پاس نہیں رہتا، تو پھر اب ان کے دعوت الہی کی طرف آنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے بھی یہ بات دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جو بصیرت ہے وہ وحی الہی کی تابع ہوتی ہے کہ اب یہ ایسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان میں کسی طرح کی اقدار کی ریوائول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اور پھر یہاں تک ہے کہ ٹھیک ہے تم یعنی جھٹلانا تو اپنی جگہ پہ، پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا کہ اگر لا سکتے ہو عذاب تو پھر لا کے دکھاؤ.
تو پھر وہ موقع وہ ہوتا ہے کہ پھر قومیں جو ہیں وہ چھوڑی نہیں جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان پر نازل ہی ان پر نازل ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت میں جا رہا ہوں بریک کے جانے، جب واپس آؤں گا وہی سوال رکھوں گا میں آپ دونوں حضرات کے سامنے جو میں نے مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھا کہ مماثلت ہے حضرت نوح علیہ السلام میں اور حضرت ہمارے جن کے ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہاں پر کہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کو مٹا دیں، کیونکہ نہ ان میں اور نہ ان کے بعد جو نسل آ رہی ہے ان میں جو لوگ بھی آئیں گے وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور آپ کی یہ دعا یا بد دعا اسے قبول کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، اور پھر کوہ جودی کی طرف وہ کشتی جاتی ہے، کشتی کی تیاری کا حکم ہوتا ہے، بیٹا ساتھ نہیں آتا۔ خواتین و حضرات، تفصیلی گفتگو ہوگی اس موضوع پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے جس قوم میں قرآن کریم لے کر آئے کہ یہ میں نے قرآن کریم میں نے دیا، لیکن اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ان مشرکین نے، ان کافرین نے۔ خواتین و حضرات، یہ گفتگو رہے گی آگے جاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، آپ کی تکذیب، آپ کی دعوت کو رد کرنا، لیکن کبھی بھی زبان پر بد دعا نہیں آئی۔ لا تصریبہ علیکم اليوم، فتح مکہ ہو رہا ہے، لا تصریبہ علیکم اليوم، کہ ان سب کو آج کوئی کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس قوم کو ہٹا دے۔ یہاں اس میں کیا نکتہ پوشیدہ ہے وہ ہم علماء کرام کے سامنے رکھیں گے کہ وہ ہماری اس علمی کمی کو دور کریں۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ آج قصص القرآن کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے جس نبی پر اور جس رسول پر، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بنیادی گفتگو قرآن کریم میں جو مذکور ہے، باتیں کچھ نکل کر سامنے آ گئی ہیں، مزید گفتگو آگے بڑھے گی، سوالات کچھ مزید اٹھائے جائیں گے، ٹیلی فون کالز آپ کی اب لی جا رہی ہیں، ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال، ہم نے سوال پوچھا تھا کہ قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ہاروت اور ماروت کون تھے؟ فرشتے، پیغمبر یا صحابی؟ صحیح جوابات آپ روانہ کرتے ہیں، ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس ہے ہمارا ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنے صحیح آپشن روانہ کرتے ہیں، اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031۔ ایک کالر کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایکچولی ایک تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی جی فرمائیے۔ کہ آپ یہ قصص الانبیاء کے بعد اگر سورسز آف اسلامک لا کے ٹاپک شروع کریں اور اس میں پرائمری سورسز اور سیکنڈری پہ بحث کریں اچھا، تو یہ میرے لیے کم سے کم بہت فائدہ مند ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تجویز پہنچی ہم پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اچھا کچھ کالز اور بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ہمیں جو قصص الانبیاء میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے سرداروں نے جو ہے وہ گمراہی پھیلائی، جی تو اور وہ لوگوں کو روکتے، تو کیا یہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں یا آج کے بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، کیا یہ ہماری گمراہی کا باعث بنتے ہیں؟ کیا اچھا سوال، کیا اچھا سوال، جس پر ڈاکٹر صاحب نے آغاز میں گفتگو ایک اجمالی طور پر اس کا ایک جائزہ لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی ہادی آتا ہے تو جو اہل ثروت طبقہ ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، رولنگ ایلیٹ یہ نہیں چاہتی۔ کیا ایسا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، اور جتنی بھی ہم انبیاء کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں، اور چاہے قرآن میں پڑھیں اور چاہے دیگر سورسز میں پڑھیں، تو اس میں اصل میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک اصول سمجھنے کا ہے کہ انبیاء کی مخالفت کیوں ہوتی ہے۔ ٹھیک۔
انبیاء بنیادی نبوت ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے معاشرے سے بغاوت کا نام ہے، ٹھیک ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہی صاحب حیثیت انفلوئنشل لوگ، وہ لوگ کہ جن کو اقتدار حاصل ہے، وہ ایک ماحول بنا دیتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس سے لوگ باہر نکلیں، کیونکہ اس میں ان کی ڈومیننس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک نبی کیا کرتا ہے کہ نبی ان کی اس سے نکال کے، چنگل سے نکال کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کی بادشاہی میں آؤ۔ اور جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگتی ہے اور وہ ناقابل قبول ہو جاتی ہے، وہ نقصان کیونکہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ نقصان، کیونکہ جو موجودہ سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے چیلنج بن جاتا بالکل، ہے، بالکل، ہم نے تو کہا وہ نا۔ نہیں چاہتے کہ ہماری حکمرانی اور ہمارا رول جو ہے اس کے اوپر زد پڑے۔ پر زد پڑے یا اس پر ضرب پڑے۔ اچھا، یہ تو اس کا تو بہت جواب واضح آ گیا۔ مفتی صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے قبل ایک سوال رکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی پر، کسی بھی رسول پر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں جتنی مجھ پر آئی ہیں، لیکن زبان پر کبھی حرف بددعا نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور سرکار دو عالم، مماثلتیں ہیں بہت ساری، جیسا کہ آپ نے بھی آغاز میں کہا۔ طائف میں ہم دیکھتے ہیں پوری زندگی، اور پھر انتم الطلقاء لا تصیب علیکم اليوم، فتح مکہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ اپنی ذات سے کوئی نقصان پہنچنے کی بات ہو یا بددعا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی یہ اس وقت جو واقعات ہیں اس پر روشنی ڈالیے۔ کہ یہ تو بہت ہی واضح ہے، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ہمیں قیامت تک کے لیے یہ بتلایا گیا کہ امت دعوت ہیں اور دعوت آپ دینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب طائف کا واقعہ ہے اور مدد آ چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی دعوت دے، پہاڑوں کا فرشتہ آ چکا ہے کہ آپ حکم دیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ان دو پہاڑوں کو ملا دو، اور خاتم النبیین یہ کہہ رہے ہیں اور رحمت للعالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے جو ہے وہ اسلام لے کر آئیں گے، وہ میری بات کو مانیں اور گے۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہاں جو ہے یہ بالکل معاملہ برعکس ہے۔ دیکھیں یہ والی وہ یہاں بات پر ہے، جملہ یہ ہے جو کہ قرآن کریم میں آیا کہ یہ ان کو تو باقی نہ رکھ، کیونکہ یہ بھی گمراہ کریں گے اور ان کے بعد جو والے آنے نسل والے آئے جو گی وہ بھی گمراہ کرے گی، وہ بھی گمراہ کرے گی۔ ہاں۔ اور یہاں پر جب طاقت ملی ہے اور ایک آواز آئی ہے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تردید فرمائی الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ اور آج وہ لوگ، یعنی جو اعلانات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچیں کہ ہمیں جب بدلہ ملتا ہے ہم کتنے اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ آج بدلہ لے لیں گے، اپنے نفس کو لیکن قیامت تک کے لیے درس کیا ہے، اسوہ کیا ہے؟ اسوہ یہ ہے ان تمام داعیان نبوت کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، امت کے لیے، کہ جب دعوت دو گے اور دعوت دیتے میں تکلیف آئے گی، کیونکہ وہ تو اس کا خاصہ ہے، جب وتواصوا بالحق ہوگا وتواصوا بالصبر، اس لیے ساتھ کا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم بلاؤ دعوت دو اور تم پہ کوئی طعن و تشنیع نہ کسے، تم پہ کوئی تکلیف نہ آئے، تمہیں کوئی برا بھلا نہ کہے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو سامنے رکھنا۔ اور یہی وہ اسوہ ہے جس نے دلوں کو فتح کیا ہے، جس نے دلوں کو بدلا ہے، اور اسی وجہ سے یہی وہ اخلاق عالیہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ اخلاق عالیہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق داعی، عظیمہ ہیں۔ یہ ہیں داعی کی، کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ نوح علیہ السلام کی ایک مماثلت یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بستے ہی اتنے لوگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے نبی تھے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور قیامت کے کوئی خاتم النبیین ہیں، صرف نبی ہی نہیں بلکہ رحمت بھی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو ہمارے لیے اسوہ یہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جو خیر کی طرف بلائے گا تو لوگوں کے طعن و تشنیع سے متاثر مت ہو جانا۔ نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ موجود ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس چکر میں مت پڑنا کہ کوئی بڑے ہمارے ساتھ نہیں ہوئے، سردار ہمارے ایرسٹوکریٹس تو ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں، بات ہماری کیسے چلے گی؟ دیکھیں دنیا کی تو ہسٹری ہے، ڈاکٹر صاحب بہت اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔
ریولوشن تو غریبوں سے ہی آتا ہے. ریولوشنز تو دنیا میں آج کی ریولوشن ہسٹری میں بھی جو ریولوشن جس کی غریبوں میں نہیں چلی وہ ریولوشن میں بھی چینج ہوا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوا تھا. سیعود و غریب. سیعود غریبا فطوبى للغرباء. جی کہ دیکھو دین جب شروع ہوا تو اجنبی تھا, جی. اوپرا تھا, چلنے والوں کو اجنبی کہا. جی. ایک زمانہ پھر آئے گا جی. کہ دیندار اجنبی ہو جائیں گے. جی. خوشخبری ہے اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جو دین پر قائم ہے. جی. تان و تشنیع برداشت کرنا, دین کو نہ چھوڑنا. دین لوگ کو تو نہ- پھر بھی اسٹرینجر کہلائیں گے, لوگ کہیں گے یہ کیا ہے, جی. لوگ تو پھر تان تشنیع دیں گے. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک تسلی کا سامان بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی, جی. اور دلیل رسالت بھی ہے جی. کہ اس زمانے میں مشرکین اور غیر اہل کتاب کو تو یہ موجود نہیں تھا. اور جیسے حدیث شروع میں آپ کے بیان ہوئی تھی کہ یہ امت وسطیٰ ہے, اس امت نے گواہی دینی ہے معاشر میں نوح علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ گواہی دینی ہے. بالکل, ایک کال لے لیتے ہیں. جی امریکہ سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ جی عبد الباسط عرض کر رہا ہوں امریکہ سے. جی باسط صاحب فرمائیے. جی ایکچوئل میرے دو سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک تو پچھلے پروگرام سے متعلق تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور انسان جو ہے وہ مقصود ملائک ٹھہرا, جی تو اس کے بعد حالانکہ جو جنات ہیں یا شیطان ہیں جی. ان کی تخلیق آگ سے ہوئی, جی تو گو کے درجے میں یہ انسان سے کم ہیں. جی لیکن اس وقت بعض معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں یا ان کو پریشان کرتے ہیں, تنگ اچھا. کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکیں یا ان کو انڈر کنٹرول کر سکیں, یا کوئی ایسی جی. چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل اور ٹھیک پھر ہے. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت عطا فرمائے, قبول فرمائے, آمین ثم کہ آمین. پورے پاکستان میں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی تعلیمی نصاب کے اندر شامل کر کے کہ ایٹ لیسٹ میٹرک تک اس کو ہم اس لیول پہ لے آئیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کو کم سے کم سیکھ سکے, سمجھ سکے اور اس کے معنی اور اس کے بالکل. مطابق چل سکے, آگے مزید ایجوکیشن اگر حاصل کرنا بالکل چاہے ٹھیک تو ہے. وہ اس میں مزید تفصیل میں اور اس میں احادیث میں کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کی کیا جی صورت بالکل ہو ٹھیک ہے. سکتی بولیے, ہے؟ کوئی دونوں اگر- سوالات بہت اچھے ہیں, اور ظاہر ہے قرآن کریم کو نصاب میں کیا, نصاب زندگی میں شامل ہونا چاہیے, نصاب تعلیم ہی میں کیا. اور قرآن کریم جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین سے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. یہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کو جب تک نہیں پڑھا جائے گا, جب تک سمجھا نہیں جائے گا, جب تک عمل نہیں کیا جائے گا, جب تک جزو زندگی نہیں بنایا جائے گا, کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اچھا, ہم اسی آگے چلتے ہیں, جو ہمارا موضوع ہے خاص طور پہ ہم چاہتے ہیں اسے کور کر لیں. اب قوم یہ بات نہیں مانتی, حضرت نوح علیہ السلام اپنی فریاد رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح کشتی تیار کرو, اور کشتی تیار ہوتی ہے. 40 افراد کشتی میں بیٹھتے ہیں, نر اور مادہ, کچھ جوڑے بھی رکھے جاتے ہیں. ذرا اس پہ کچھ گفتگو فرمائیے. اس سے پہلے ہم ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہ رہے ہوں سورہ نوح کے ہی جی، حوالے سے, جی. جو عذاب سے متعلق. اگر آپ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں جی تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بار بار مغفرت طلب کرنے, مغفرت طلب کرنے, مغفرت طلب کرنے کی بات کی. جی مغفرت کے معنی ہیں, دیکھیں مغفر کہتے ہیں خود کو کہ جو پہنا جاتا ہے جی. جس سے انسان محفوظ ہوتا ہے. مغفرت کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا, اس کو اپنا والی و سرپرست سمجھ لینا. ٹھیک. حضرت نوح علیہ السلام بار بار جو بلا رہے ہیں واپس, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ تمہیں نہیں وہ دے سکے گا, جی. تمہارا مال و دولت تمہیں پناہ نہیں دے سکے گا, تمہیں جو پناہ چاہیے وہ اللہ کی پناہ چاہیے. ٹھیک. اور جب اس سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ان کے اوپر یہ بھیج, عذاب بھیج. ٹھیک. اچھا, دوسرا جو آپ نے کشتی نوح سے متعلق سوال کیا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم نہیں دیا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بے آیوننا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری نگرانی میں, و بے وحینا, اور ہمارے ہدایات کے مطابق اس کو تیار کرو. ٹھیک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی سے کہہ دیا گیا کہ تم کشتی بنا لو, اور وہ کوئی کشتی تھی کہ آپ نے چند, وہ سفینہ تھا کہ آپ نے چند تختے لیے اور ان کو جوڑ لیا.
بلکہ وہ نجات کا کیونکہ باعث بننا ہے اس کا جو ہے وہ قوم کی نجات اس کے اوپر، اور آپ کو آدم ثانی بننا ہے، لہٰذا اس میں وہ چیزیں جتنی پروویژنز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں وہ بنائی جو جائیں مکمل ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے انسٹرکشنز کے مطابق. اب اس میں یہ جوڑے رکھے گئے، وہ کیا گیا. یہاں یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے ہیں، حام، سام، جی اور اس پر ابھی یافس ہم آگے وغیرہ، آتے ہیں کہ وہ طوفان نوح سے پہلے آئے تھے یا اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی وغیرہ وغیرہ. اور آج یہ بات آتی ہے کہ دنیا اس وقت جو جتنی آبادی ہے وہ حضرت نوح کی 3 اولاد. بھائیوں کی اولاد ہیں، جی حام، سام، یافس کی. لیکن ہم چونکہ جستہ آگے بڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب، کشتی تیار ہو جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے بیٹے کو، کنان کو، کہ کنان تم بھی بیٹھو اس کشتی میں. کنان نہیں آیا. شفقت پدری نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے، یہ بد کردار ہے. یہاں پر لفظ بد کردار آیا ہے یہ قرآن کریم میں. اس پہ ذرا کچھ بات کیجئے کہ بیٹا، نبی کا بیٹا، وہ کشتی میں نہیں بیٹھ رہا. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی وہ بھی بڑی اہم بات تھی کہ کشتی جو بنی. یہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں جانا ہے. خواتین و حضرات، بریکنگ نیوز، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. مفتی صاحب، جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا تھا، کشتی بن جاتی ہے، آپ بلاتے ہیں لوگوں کو، اب جو منکرین ہیں وہ نہیں آتے، جو آپ پر ایمان لے آتے ہیں وہ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. بیٹا نہیں آتا، کنان نہیں آ رہا. آپ فرما رہے ہیں کہ تم آ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے اہل میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسا من اہلک. یہ اس پہ کچھ گفتگو فرمائی. کہ ایک بات تو یہ تھی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بھی یاد رکھنی چاہیے سب سامعین کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی جتنی صنعتیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے علم سکھایا. تو کشتی سازی کی جو صنعت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہاں پر اس کو پکارا گیا ہے تو یہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کے یہ علم میں تھا کہ وہ کافر ہے. تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے علم میں تو یہ تھا کہ یہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہو گیا. اور ایک یہ تھا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مزاج جو ہے وہ درمیان میں ہو. ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں، علم میں تھا لیکن پدری شفقت غالب آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے اہل کی حفاظت فرمائیں گے، اس وجہ سے پکارا ہے. جب پکارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا ہے فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی اہل میں سے ہے. یہاں پہ نسبی، قرابت، قومیت، رشتہ داری نہیں چلے گی. یہاں تو وہ چلے گا جس کا عمل صالح ہوگا، اور یہ صالح عمل ایمان والا نہیں ہے تو یہ آپ کا اہل نہیں ہے. یہاں سے وہ نقطہ نکلتا ہے. میں ان حضرات کو بتا دوں، یہ دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قرآن کا نقطہ یہاں سے یہ بتاتا ہے کہ دینی اور اجتماعی معاملات میں انما المؤمنون اخوہ، یہاں جو قومیت کی بنیاد ہوگی وہ دین ہوگی. ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ تو ساری انسانیت کے لیے اخلاق ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر یہاں بنیاد جو بنے گی، ہم جس ملک پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جو بنیاد ہے، جس بنیاد پر یہ حاصل کیا گیا ہے، یہ رشتہ جو ہوگا یہ دین ہوگا، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بتا دیا. بالکل ٹھیک. اچھا، یہاں پر ایک بات کہ لیسا من اہلک سے ذرا سا پہلے جو قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرما رہے ہیں کہ اے نوح، وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. جوابی طور پر کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اکم من الخاسرین، آپ مجھے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام بھی جب غلطی ہوتی ہے لنکونن من الخاسرین، وہاں بھی خاسرین کا لفظ آیا. میں ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ذرا سی بات کیجئے. بنیادی تو اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر نوح کے بیٹے سے بارے میں بات کر لیں. حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا ہے کہ جو اس آیت کی تشریح کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے نزدیک تر وہ ہے کہ جس کا عمل آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے،
چاہے وہ قرابت داری میں آپ سے دور کیوں نہ ہو. ٹھیک. اور آپ سے دور وہ ہے کہ چاہے وہ نسب میں آپ سے کتنے ہی قریب ہو لیکن وہ عمل میں آپ سے آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ صاحب، لیسا من اہلک بالکل کی ٹھیک ہے. جو اب گفتگو. کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ہم پروگرام یہاں ختم نہیں کر رہے، کل تک کے لیے موقوف کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات سے گزارش یہ ہے، خواتین حضرات، کیونکہ بہت اہم پروگرام یہ، اور یہ سلسلہ قصص القرآن، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں رہ جائیں. کوشش ہماری یہ تھی کہ آج کسی حد تک اس کو احاطہ کر لیا جائے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں مل رہی ہیں، جس کا آغاز کیا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے اور مفتی صاحب نے. خواتین حضرات، سلسلہ رہے گا کل بھی جاری، اور آپ دونوں مہمانوں سے درخواست میں کروں گا کہ آپ کل بھی تشریف لائیں، اور مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دیجئے، ڈاکٹر صاحب کو، تاکہ اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کیا جائے. ڈاکٹر طاہر رندھاوا ہیں فیصل آباد سے. ڈاکٹر طاہر رندھاوا صاحب فیصل آباد سے، آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین حضرات، قصص القرآن کا یہ آج دوسرا پروگرام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے. گفتگو کسی حد تک مکمل ہوئی ہے، لیکن ہم اس سلسلہ کلام کو جوڑیں گے کل، جہاں سلسلہ آج رکا ہے. لیسا من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے میرے اہل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نوح، آپ کے علم میں نہیں، یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے ہیں، اور آپ معافی اسی طرح مانگتے ہیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا سکھائی تمام بنی نوع انسان کو کہ جب بھی غلطی کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ الفاظ. اور حضرت نوح علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی اکم من الخاسرین پہ ختم ہو رہی ہے. خواتین حضرات، یہ واقعات قرآن کریم میں صرف کہانی کی شکل میں نہیں آئے، بلکہ ان میں بہت بڑی بڑی نصیحتیں پنہاں ہیں. جب تک ان پر ہم عمل نہیں کریں گے، ان نصیحتوں کو نہیں لیں گے، صرف کہانی قصے کی حیثیت سے انہیں صرف پڑھ لیں گے، ممکن نہیں کہ ہم فلاح پائیں. ضروری ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک آیت کو اور ایک ایک لفظ کو مکمل غور کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے، بلکہ حرز جاں بنا دیا جائے. خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.